क्वेश्चंस भेज सकते हैं। आज का हमारा मौजू है सूरतुल कदर। ये जो सूरह कदर है ये एक रात की तरफ मंसूब है। वो रात, वो अजमत वाली रात, वो बरकत वाली रात जिसमें अल्लाह ने कुरान का नुज़ूल फरमाया। कदर, कदर का माना होता है अजमत वाली चीज़ जिसकी कदर की जाए। सूरतुल कदर, इस सूरत का नाम कदर इसलिए रखा गया है कि अल्लाह ने इस रात की बड़ी कदर रखी है, बड़ी अजमत रखी है। इस रात की अजमत की वजह कुरान है। और ये रात आती कब है? ये लैलतुल कद्र, ये शब कदर आती कब है? अल्लाह ने इसको रमज़ान में रखा है और रमज़ान में आखिरी अशरे में रखा है, आखिरी अशरे में ताक रातों में रखा है। और गालिब गुमान ये है, हमारे उलमा कराम ने, कई उलमा कराम ने इसको लिखा है कि पुर उम्मीद हम इस बात पर हैं कि अल्लाह ने इस शब कदर को, इस लैलतुल कदर को 27वीं शब, रमज़ान की 27वीं शब में रखा है। तो ये जो कदर वाली रात है इसके बारे में जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इन्ना, बेशक हम। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक बात ये भी बताता चलूँ कि नुज़ूल के एतबार से ये आयत 25वें नंबर की है। ये सूरत 25वें नंबर की सूरत है और ये कुरान पाक में तरतीब के लिहाज से 97 नंबर पर है। और अगर अम्मा पाले में हम देखें 30वें पाले में जिसमें ये सूरत मौजूद है उसमें 20वें नंबर पे आती है। इसके अंदर 30 कलिमात हैं। ये जो हमारे तलबा हैं वो इस बात को नोट करें। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, अल्लाह ने नुज़ूल के एतबार से इस सूरत को 25वें नंबर पे रखा है। कुरान के मुसहफ के हिसाब से, तरतीब के लिहाज से इस सूरत को 97 नंबर पे रखा है। और अम्मा पाले के एतबार से देखें, 30वें पाले के एतबार से देखें तो ये सूरत 20वें नंबर पे आती है। इसके अंदर 115 हुरूफ है और 30 कलिमात हैं। और ये सूरत मक्की है। इसको मदनी भी कहा गया है लेकिन मक्की की तरफ ज़्यादा राहें हैं, तो ये सूरत मक्की है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है इन्ना, बेशक हम। अच्छा, यहाँ पे एक गोले तरफ बात ये भी है, अल्लाह तो वाहिद है, अल्लाह अहद है, एक है। यहाँ पे अल्लाह ताला ने फरमाया बेशक हम, यहाँ पे प्लूरल जमा का सीगा इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे एक बात जो गोले तरफ है जो आप लोगों ने नोट करनी है, जो आप लोगों ने सीखना है, याद रखिएगा, जहाँ पर अल्लाह ने अपनी पावर को जाहिर करना है, और ये दुनिया का दस्तूर है, जहाँ पावर जाहिर करनी होती है एक प्लूरल यूज की जाती है, रॉयल प्लूरल, जमा हाकमियत। जहाँ अपनी पावर दिखानी होती है वहाँ पे वाहिद का सीगा नहीं बल्कि जमा का सीगा लाया जाता है। मिसाल के तौर पे हमें जहाँ किसी के सामने पावर दिखानी हो तो हम क्या कहते हैं? कोई हमसा हो तो सामने आए, हम तो हम हैं, हम तो ये, हम तो वो। वैसे अपनी जिंदगी में अगर मैं अपने मुतालिक बात करूं, मैं, लेकिन जब बात आती है अपनी पावर दिखाने की तो हम कहते हैं हम। तो यहां पे हम इस्तेमाल करते हैं रॉयल प्लूरल, जिसको जमा हाकमियत भी कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने जहां अपनी पावर दिखाने, जहां बताना है कि कोई छोटी चीज नहीं है बल्कि पावरफुल चीज है, अल्लाह ने वहां जमा हाकमियत, जमा का सीगा इस्तेमाल किया है। जैसे यहां पे इस्तेमाल किया इन्ना, बेशक हम, अंज़लनाहु। अच्छा, यहां पे फिर एक जमा का सीगा इस्तेमाल किया है। पहले इन्ना भी आ गया, अब अंज़लना भी आ गया। पहले भी जमा मुतकल्लिम, अब भी जमा मुतकल्लिम। जहां दो सीगे एक जैसे आ जाए वहां पे ताकीद बढ़ जाती है, वहां पे ताकीद बढ़ जाती है, वहां पे पावर बढ़ जाती है। अल्लाह फरमाते हैं इन्ना अंज़लनाहु, बेशक हम, फिर फरमाए अंज़लनाहु, हमने नाजिल किया उसको, यानी कुरान को। अच्छा, इससे कबल जो सूरत चल रही है, सूरह कदर से पहले चल रही है सूरह अलग। सूरह अलग में अल्लाह ताला ने जो इब्तिदाई आयत, वही जो सबसे पहली नाजिल की, वो सूरह अलग की इब्तिदाई आयत ही है। तो वहां पे कुरान का जिक्र ही चल रहा है। कुरान के जिक्र के बाद अल्लाह ताला ने फिर इस सूरत में इरशाद फरमाया इन्ना अंज़लनाहु, बेशक हमने उसको, यानी कुरान को नाजिल किया फी लैलतिल कद्र, कदर वाली रात में, अजमत वाली रात में, शब कदर में इस कुरान को नाजिल किया। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल उठता है जो एक तलबा का बनता भी है। कुरान तो कुछ आयतों पे मबनी, कुछ सूरतों पे मबनी नाजिल हुआ है और तकरीबन कमो पेश 23 साल के अरसे में ये कुरान नाजिल हुआ है। और यहाँ पे फरमाया जा रहा है कि कुरान जो है वो एक रात में नाजिल हुआ है। तो यहाँ पे क्या बात है? तो याद रखें कि कुरान, देखिए, अल्लाह तो हर चीज़ को जानता है, अल्लाह तो आलिमुल गैब है। अल्लाह को मालूम है कि कौन सी आयत की कब जरूरत पड़नी है,
کون سی چیز کب نازل کرنی ہے، تو اللہ نے قرآن اختیار کیا جو روئے محفوظ سے آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان پر شب قدر لیلۃ القدر پہ نازل کیا. جب پہلے آسمان پر نازل کر دیا گیا، اب جس آیات کی جب ضرورت پڑی، جس بات کی جب ضرورت پڑی، جس صورت کی جب ضرورت پڑی، اللہ نے اس آیت کو، اس جز کو، اس صورت کو اس موقع پہ نازل کرنا شروع کر دیا اور نازل فرمایا. تو اللہ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. اب فرمایا وما ادراک، اور تم کیسے ادراک کر لو، اور تم کیسے جان لو، تم کیا جانو. وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر، یہ تو شب قدر ہے، یہ ہے کیا؟ یہ مطلب ایک عام آدمی، ایک عام انسان کیسے اس کی اہمیت کو جان سکتا ہے؟ یہ تو بڑی عظمت والی، جب اس کا نام ہی رکھا قدر، یعنی عظمت والی، قدر والی رات ہے، ایک قدر والی صورت ہے. وما ادراک، تم ادراک، لفظ آیا ادراک. ادراک جو ہے، ادراک کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو گہرنا، کسی چیز کو سمجھ جانا. اللہ فرماتا ہے وما ادراک، تم ادراک نہیں کر سکتے، تم سمجھ نہیں سکتے اس کی برکتیں، اس کی عظمتیں تم نہیں سمجھ سکتے. ما لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر میں اللہ نے برکتیں رکھی کتنی ہیں. لیلۃ القدری، یہ جو قدر والی رات ہے، یہ جو شب قدر ہے، خیرم، یہ بہت برکت والی ہے، من الف شہر، یہ تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. رات ہے کہ رات ایک ہے لیکن 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب کیوں؟ اب بات یہ سمجھنی ہے کہ اللہ جس رات، جس دن کسی نعمت سے اپنے بندے کو نوازتا ہے، اللہ اس رات، اس دن، ان لمحات میں برکتیں لگ دیتا ہے. اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو شب قدر ہے، یہ جو قدر والی رات ہے، یہ تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ کا قرآن آیا ہے. اللہ کا قرآن کیا ہے؟ جو تمام اللہ کے صحائف، تمام کتب میں سب سے اعلیٰ کتاب. اور یہاں پہ ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اللہ نے اپنے محبوب نبی رحمۃ اللہ علیہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اعلیٰ بنایا. جب سب سے اعلیٰ بنایا تو اللہ نے اپنے محبوب کو ہر چیز سب سے اعلیٰ دی. ایسے ہی اللہ نے اپنے محبوب پہ جو وحی نازل کی، اللہ نے جو اپنے محبوب کو کتاب عطا کی، تو وہ سب سے اعلیٰ عطا کی. یعنی ہمارے نبی امام الانبیاء ہے اور قرآن امام الکتب ہے، امام الصحائف ہے. یعنی جتنی کتابیں ہیں، جتنے صحائف ہیں، اللہ کی جو وحی نازل ہوئی، جس نبی پر نازل ہوئی، اللہ نے ان سب سے برکت والا، سب سے عظمت والا، سب سے عظیم، سب سے اچھا، اگر کسی قرآن کو، اگر کسی کتاب کو اعلیٰ بنایا ہے تو وہ قرآن پاک کو اعلیٰ بنایا ہے اللہ نے. تو اللہ نے اس قرآن کو بہت اعلیٰ بنایا ہے. اور جو اعلیٰ کتاب جس رات کو نازل کی، اللہ نے اس کو 1000 مہینوں سے بہتر فرمایا ہے. اور یہاں پہ میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ حضور علیہ السلام نے رمضان کے پہلے عشرے میں، یعنی جو شروع کے 10 دن ہوتے ہیں، یعنی یکم رمضان سے لے کر 10ویں روزے کی افطاری تک، آپ نے مسجد میں اعتکاف کیا. پھر آپ نے دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر آپ نے تیسرے عشرے میں اعتکاف کیا. آپ نے جب تیسرے عشرے میں اعتکاف کیا تو امت کو ترغیب دلائی کہ تیسرے عشرے میں اعتکاف کرو اور اس قدر والی، اس برکت والی، اس عظمت والی رات کو تلاش کرو، اس عظمت والی رات کو تلاش کرو. اچھا، اب یہاں پہ ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اللہ نے یا محبوب علیہ السلام نے اس رات کو پوشیدہ کیوں رکھا ہے؟ چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہی ارشاد فرماتے تھا کہ ہم نے فلاں رات یا فلاں تاریخ فلاں مہینے میں اس رات کو رکھا ہے. یا حضور علیہ السلام بتا دیتے، جب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے میں اس رات کو تلاش کرو، حضور علیہ السلام یہ بھی فرما سکتے تھے کہ فلاں رات ہے اور اس رات میں تلاش کرو. اب ایسا تو نہیں نا، حضور علیہ السلام کو تو اللہ کے اذن سے معلوم ہوگا نا کہ کون سی رات ہے. جبھی تو آپ نے پہچان لیا کہ آخری عشرے میں، کیونکہ حضور علیہ السلام کو معلوم ہے کہ شب قدر کون سی رات ہے، اور اللہ نے یقیناً اپنے محبوب علیہ السلام کو بتایا ہوگا.
اب سوال یہ ہے کہ یہ رات امت سے چھپائی کیوں گئی؟ وہ چھپانے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ بہت ساری چیزیں پوشیدہ رکھی گئی ہیں. جیسے آپ دیکھیں ہم بات کرتے ہیں کہ درود پڑھیں 10 نیکیاں ملیں گی. اب ایک نیکی ہوتی کتنی ہے؟ کس چیز کے برابر ہوتی ہے؟ ہوتا کیا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم. یہ ہم سے پوشیدہ رکھا گیا ہے. اس لیے پوشیدہ رکھا گیا ہے کہ اگر کوئی اس کی لمٹ بتاتی جاتی، اس کی کوئی شے بتاتی جاتی، اس کی کوئی چیز بتاتی جاتی، تو شاید ہم اتنی مقدار میں نیکی نہ کرتے، اتنی مقدار میں اچھائی نہ کرتے، کیونکہ ہمیں لمٹ پتہ چل جاتی. تو لمٹ کو پوشیدہ رکھا گیا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں فلاں کام کرنے برکت ملے گی، فلاں کام کرنے برکت ملے گی. اب برکت کیا ہے؟ برکت ہے کتنی؟ فلاں کام کرنے سے برکت ملے گی کتنی؟ اللہ نے اس کو پوشیدہ رکھ دیا. کیوں؟ کیونکہ تاکہ ہم ایک جستجو ہو، ایک لگن ہو کہ ہم اس کو کام کریں، ہم اس کو دیکھیں کہ ہاں ہمیں کام کرنا ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے. ہمیں جستجو ہو کہ ہم جیسے اعتکاف میں بیٹھے، ہمیں جستجو ہو، ہمیں اعتکاف میں بیٹھنے کی بھی جستجو ہو، ہمیں رمضان میں کی آخری جو عشرہ ہے اس میں عبادت کرنے کی بھی ایک جستجو ہو. پھر ہم یہ بھی دیکھیں کہ کون سی رات ہو سکتی ہے، کون سی رات ہو سکتی ہے، ہم عبادت میں زیادہ وقت گزاریں. اور یقین جانیں کہ شب قدر تو انسان پا لیتا ہے جب وہ محنت کرتا ہے، وہ مشقت کرتا ہے، رمضان کی رات میں شب بیداری کرتا ہے، آخری عشرے میں اعتکاف کرتا ہے، اللہ اس کو شب قدر تو عطا فرماتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں اس سے ہمیں فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ جو اعتکاف میں بیٹھا، اعتکاف میں بیٹھنے کا ثواب، مسجد میں جتنا ٹائم ہے جو کام کر رہا ہے عبادت اس کا ثواب، شب بیداری کر رہا ہے اس کا ثواب. پھر جب اس کو اگر شب قدر مل جاتی ہے تو شب قدر کی الگ برکتیں اس کو ملنی ہیں، الگ اس کو رفعتیں ملنی ہیں. تو کتنا دیر و ثواب اللہ نے اس میں پوشیدہ رکھا ہے. اگر ایک مخصوص دن یا مخصوص رات بتاتی جاتی تو پھر تو ہم اتنے آلسی ہیں کہ ہم جو ہے وہ شاید صرف اسی وقت کے لیے جاتے اور اس کے بعد پھر ختم. جیسے ہمارے یہاں عام ہے، اگر ہم دیکھیں شب برات آتی ہے، شب معراج آتی ہے، تو ہمارے مائنڈ میں کیا ہوتا ہے؟ بس پورا سال ہم گناہوں میں گزار لیں، پورا سال ایسے گزار لیں، پورا سال ہم نماز نہ پڑھیں، شب برات آ جائے ہم مسجد کے آگے کھڑے ہو جائیں. بھائی یہ بتائیں یہ صلاۃ و تسبیح کی نماز کب ہوگی؟ یہ رات میں بیان کب شروع ہوگا؟ رات میں پروگرام کب شروع ہوگا؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اینڈ ٹائم پہ بس ہم بولتے ہیں پورا سال نہ کریں، بس ایک رات ہمیں بس مل لی ہے نا، کچھ گھنٹے ہم بس عبادت کریں، بس ہمارے لیے وہ کافی ہے. تو ہم جو ہیں بڑے سست ہیں، بڑے آلسی ہیں، بڑے نکالے لوگ ہیں. ہم عبادت سے بھاگتے ہیں. جو حقیقت بات ہے ہمیں حقیقت کو سمجھنا ہوگا. ہم عبادت سے بھاگ رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم غور کریں دیکھیں شب برات جب کام آئے گی، شب معراج جب کام آئے گی کہ جب ہم سچے پکے مسلمان ہوں گے، ہم پورے سال اللہ کی عبادت کریں گے. صلاۃ تسبیح کی نماز تو نفل نماز ہے، پہلے تو فرض نمازیں ہیں نا. فرض نماز ہم پڑھیں نا اور نفل نماز ہم پڑھ لیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا سب کچھ بیڑا پار ہو جائے گا. تو ایسا نہیں ہے. ہمیں جو ہے ایک سچا پکا مسلمان بننا ہے اور اسلام پہ باقاعدہ عمل کرنا ہے. اس کے لیے بہترین طریقہ کار جو یہ ہے کہ قرآن پہ عمل کرنا ہے. اور اسلامی روحانی مشن نے آپ کو ایک پلیٹ فارم دیا، آپ درس قرآن سیکھ رہے ہیں، آپ قرآن کو سمجھ رہے ہیں، تو کتنا بڑا پلیٹ فارم ہے. اور یہاں پہ میں ایک اور بات کر دوں کہ جو ٹائم ہے 9 سے 10 ساڑھے 10 کا، نارملی یہ لوگوں نے اپنے دوستوں یاروں کے لیے رکھا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے آپ لوگوں کو چنا ہوا ہے کہ اس وقت آپ اس لائف پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. آپ نے اپنے دوستوں یاروں کو چھوڑ کے، دنیاوی کاموں کو چھوڑ کے، ہر چیز کو چھوڑ کے جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے آپ نے قرآن کو سمجھنے کے لیے، فقہ سمجھنے کے لیے ٹائم نکالا ہے. تو یقین جانے اللہ نے آپ کو چنا ہوا ہے. اللہ نے آپ کو چنا ہے، کیونکہ اگر اللہ نہ چنتا تو شاید ہم یہاں پہ بیٹھتے نہیں. تو اللہ نے ہمیں چنا ہے، جبھی تو ہم یہ درس قرآن سن رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہی وجہ ہے کہ اس رات کو، شب قدر کو، لیلۃ القدر کو امت سے پوشیدہ رکھا ہے، اپنے بندوں سے پوشیدہ رکھا ہے، تاکہ ہم جستجو کریں، تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں. اور یاد رکھیں ویسے تو تمام رات برکتوں والی ہوتی ہے، یہ اللہ نے ہم گناہ گار بندوں پہ کتنا احسان کیا ہے کہ کبھی اللہ شب معراج کی صورت میں ہمیں نیکیاں کمانے کا موقع دے دیتا ہے، کبھی شب برات میں نیکیاں کمانے کا موقع دے دیتا ہے، کبھی رمضان میں نیکیاں کمانے کا موقع دے دیتا ہے. پھر رمضان میں کبھی 27ویں شب ہو یا شب قدر ہو، لیلۃ القدر ہو، اس میں ہمیں نیکیاں کمانے کا اللہ موقع دے دیتا ہے. اپنا جمعۃ الوداع ہوتا ہے، اس میں ہمیں نیکیاں کمانے کا موقع دیتا ہے. تو اللہ کتنا مہربان ہے، کتنا کریم ہے
کہ ہمیں موقع پرووائڈ کر رہا ہے کہ ہم نیکیاں کریں، ہم ثواب کمائیں، اور ہم اپنی لاپرواہی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ جو لیلۃ القدر ہے نا، اللہ نے اس رات کو پوشیدہ اس لیے رکھا ہے تاکہ ہم اچھے اعمال کر سکیں۔ تو ہم نے اچھے اعمال کرنے، ہم نے کوشش کرنی ہے اعتکاف میں بیٹھ سکتے اعتکاف میں بیٹھیں، اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتے تو اس جو آخری جو ایام ہیں، جو 10 راتیں ہیں یا 9 راتیں ہیں، اس میں ہم اللہ کی خوب عبادت کریں تاکہ لیلۃ القدر کی برکتیں حاصل کریں۔ کیوں؟ خیر من الف شہر، کیونکہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی اس رات میں اللہ نے اتنی برکتیں رکھی ہیں کہ آپ ایک نیکی کرتے ہیں وہ ایسا نیکی کرنا ہے جیسے 1000 مہینوں میں آپ نے نیکی کی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہے اور وہ شب قدر کو پا لیتا ہے تو اللہ اس کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہاں پہ ایک مسئلہ یہ بھی سماعت کر لیں کہ جب بھی ہم گناہوں کی معافی کی بات کرتے ہیں تو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں جو اللہ بنا توبہ کے بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ بنا توبہ کے اللہ معاف نہیں کرتا۔ تو کبیرہ گناہ کے لیے ہمیں توبہ کرنی ہوگی۔ اگر ہمارے کسی بھی نیکی کے سبب کوئی ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں تو وہ صغیرہ گناہ معاف ہو رہے ہیں، کبیرہ گناہ معاف نہیں۔ کبیرہ گناہ کے لیے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی پڑے گی، اللہ سے معافی طلب کرنی پڑے گی، اللہ سے معافی مانگنی پڑے گی۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اس رات کو اللہ نے 1000 مہینوں سے بہتر فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ پھر اللہ نے فرمایا تنزل الملائکۃ، اللہ نے اس رات میں ملائکہ کو نازل فرمایا۔ یعنی جب جب لیلۃ القدر آتی ہے، شب قدر آتی ہے، اللہ کے ملائکہ دنیا میں آتے ہیں۔ وہ روح کہتے ہیں روح الامین، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی قطار لے کے، فرشتوں کی ایک بارات لے کر اس دنیا میں آتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے دنیا میں آتے ہیں۔ من کل امر، تمام کام کو دیکھنے کے لیے، تمام کام کے معاملات کو دیکھنے کے لیے۔ کیا ہوتا کیا ہے کہ جب بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے تو فرشتے اس عبادت میں اس کے شامل ہو جاتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اگر وہ دعا مانگ رہا ہے اس کے لیے آمین کہتے ہیں۔ گویا یوں کہیں کہ یہ رات وہ عظمت والی، وہ برکت والی، وہ قدر والی رات ہے کہ اس میں صرف عام انسان نہیں بلکہ اللہ کے ملائکہ بھی ہمارے ساتھ مل کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو کتنی عظمت والی رات ہے کہ ہمارے ساتھ ملائکہ بھی موجود ہوں، تو برکتیں کتنی ملیں گی۔ ہم تو یہ مانتے ہیں نا الحمدللہ کہ اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ کوئی اللہ کا نیک بندہ موجود ہے، اس نیک بندے کی وجہ سے اللہ ہم پہ بھی برکتیں نازل فرمائے گا۔ فرشتوں پہ تو کسی کا بھی اعتراف نہیں نا، فرشتے تو ہے ہی اللہ کے بندے، اللہ کے نیک بندے جس میں اللہ کی نعمتوں کا، برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جب ملائکہ ہمارے ساتھ مل کر عبادت کر رہے ہوں گے، ہمارے لیے استغفار کر رہے ہوں گے، ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ پیش کر رہے ہوں گے کہ اے اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے، وہ ہمارے لیے گواہ بن رہے ہوں گے، وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں سجا سر ہے، یہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، یہ اللہ سے استغفار کر رہا ہے، یہ اللہ سے دعا مانگ رہا ہے۔ جب فرشتے ہمارے گواہ بن جائیں گے، فرشتے ہماری دعا میں آمین کہیں گے، فرشتے ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ طلب کریں گے، تو سوچے کتنی برکتیں ملیں گی، کتنی عظمتیں ملیں گی، کتنی رفعتیں ملیں گی۔ پھر اللہ فرماتا ہے سلام، سلامتی ہے۔ اب فرشتے آ گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، اللہ فرماتا ہے سلام، اللہ نے اس رات میں سلامتی رکھی ہے۔ اس میں سلامتی، ایک ہوتی ہے برکت، ایک ہوتی ہے رحمت، ایک ہوتی ہے سلامتی۔ ہر کام میں سلامتی، ہر کام میں بہتری، ہر کام میں آسانی۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ طلوع فجر تک معاملہ، جب تک سورج نکلتا نہیں ہے اللہ کی رحمت چھما چھم برس رہی ہوتی ہے۔ اب آپ غور کریں، رات ایک 1000 مہینوں سے بہتر، رات ایک فرشتے آ رہے ہیں، رات ایک جو طلوع فجر تک اللہ نے اتنی برکتیں، اتنی عظمتیں رکھی۔ وجہ ہے قرآن کا نزول، صرف قرآن کا نزول۔ جب قرآن کا نزول ہو اللہ اس رات میں کتنی برکتیں لگتا ہے۔ تو سوچیں اگر انسان قرآن کو پڑھ کے سمجھ لے اور سمجھ کے عمل کر لے تو اللہ اس انسان کو کتنی برکت عطا فرمائے گا، اس انسان کو کتنی قدر عطا فرمائے گا، اس انسان کو کتنی عظمت عطا فرمائے گا۔ دیکھیں آپ، آج ہمارا المیہ یہ ہے
کہ ہم اپنے آپ کو سو کال مسلمان تو کہتے ہیں، لیکن جو ہمارے اصول و ضوابط ہیں، جیسے میں نے شروع میں بھی کہا، ہمارے اصول و ضوابط، ہمارے رولس اینڈ ریگولیشنز کچھ ہے تو وہ قرآن ہے۔ اگر ہم قرآن پہ عمل کر ہی نہیں رہے، قرآن کو مان ہی نہیں رہے، معاذ اللہ قرآن کو مانتے تو ہیں لیکن قرآن پہ عمل کر کے نہیں مانتے اس کو، تو پھر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ میں اکثر اپنے خطبات میں بھی یہ بات کہتا ہوں کہ بنا ڈاکٹری پڑھے کوئی ڈاکٹر بن نہیں سکتا، بنا انجینئرنگ پڑھے کوئی انجینئر نہیں بن سکتا، یعنی بنا کسی بھی فیلڈ کے آپ علم حاصل کیے اس فیلڈ کے ایکسپرٹ نہیں بن سکتے، ایکسپرٹ تو دور کی بات اس فیلڈ میں شامل نہیں ہو سکتے۔ تو پھر سوچیں بنا قرآن پڑھے ہم صحیح معنی میں مسلمان بن کیسے سکتے؟ کیونکہ مسلمان کے لیے جو شرائط ہے، ایمان کے لیے جو شرائط ہے، اسلام ہے کیا، اس تمام چیزیں تو قرآن میں موجود ہیں۔ جب ہم قرآن کو نہیں پڑھیں گے، جب ہم قرآن کو نہیں سمجھیں گے، جب ہم قرآن پہ عمل ہی نہیں کریں گے تو کریں گے کیا؟ ایک مائی کا واقعہ میرے ذہن میں آ گیا۔ ان کا بیٹا فورن کنٹری میں تھا، کسی باہر ملک تھا۔ وہ روز جو ہے مطلب ہر کچھ دن بعد، ہر مہینے تقریباً آپ سمجھے کہ ایک لیٹر بھجواتا تھا۔ ماں کو پڑھنا نہیں آتا تھا، وہ لیٹر کو چومتی تھی کہ میرے بیٹے کا لیٹر ہے، میرے بیٹے کا خط ہے، اس کو چومتی تھی، رکھ دیا کرتی تھی، روتی تھی، میرا بیٹا باہر کمانے گیا ہے، میں اس کی ماں گاؤں میں اکیلی ہوں، یہ میرے لیے کبھی کچھ پیسے نہیں بیچتا، میرے لیے کبھی کوئی گفٹ نہیں بیچتا، یہ صرف ایک لیٹر بیچ دیتا ہے، مجھے خوش کر دیتا ہے۔ لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے نا، وہ اس لیٹر پہ بھی خوش ہو جایا کرتی تھی اور اس کو چوم کے رکھ دیا کرتی تھی۔ ایک ٹائم یہ آیا کہ اس بوڑھی مائی کا انتقال ہو گیا۔ جب بوڑھی مائی کا انتقال ہو گیا، لوگ آئے تو لوگوں نے دیکھا اس کے گھر پہ کچھ لیٹرز کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ جب ان پیپرز کو دیکھا تو وہ لاکھوں روپے کے چیک تھے۔ اس کا بیٹا اس کو ہر مہینے لاکھوں روپے کے چیک بھیجا کرتا تھا، لیکن اس کی لاشعوری لا علمی کی وجہ سے وہ سمجھتی تھی کہ یہ لیٹر ہے، یہ میرے بیٹے کا خط ہے، وہ بیٹے کی محبت میں اس کو چوم کے رکھ دیا کرتی تھی۔ پتہ یہ چلا کہ وہ اپنے کیا نام ہے برے حالات ہی میں دنیا سے چلے گئی، وہ بنا پیسوں کے ہی دنیا میں چلے گئے۔ اس نے بڑی غفلت کی زندگی گزاری، اس نے بڑی بنا مال کے زندگی گزاری۔ سب کچھ اس کے پاس موجود تھا، پیسہ اس کے پاس موجود تھا، لیکن لا علمی لا شعوری کی وجہ سے اس نے اپنی زندگی غربت میں گزاری اور غربت میں ہی مر گئی۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو خط نہیں تھے، وہ تو چیک تھے، وہ تو لاکھوں روپیہ بچے نے بھیجا ہوا تھا، لیکن وہ لاکھوں روپیہ وہ چیک اس کے کام نہیں آئے کیونکہ اس کی لاشعوری لا علمی کی وجہ سے۔ آج ہمارا بھی حال یہی ہے، ہم نے بھی قرآن کو چوم چوم کے رکھ دیا، ہم نے بھی قرآن کو بیٹی کے سر پہ ودا کرنے کے لیے رکھ دیا، ہم نے قرآن کو گھر میں برکت کے لیے، دکان پہ برکت کے لیے رکھ دیا۔ جب گھر میں کوئی ایونٹ ہو، دکان شروع ہو رہی ہو، کوئی آفس کھل رہا ہو، قرآن خوانی کروا لی، پھر اس کے بعد قرآن کو چوما اور قرآن کو رکھ دیا۔ ہمارے ساتھ بھی کہیں ایسا نہ ہو کل بروز قیامت ہمیں پتہ چلے کہ اصل سرمایہ تو یہ تھا، اصل چیز تو یہ تھی جس کو بس ہم چوم چوم کے رکھتے گئے، اصل میں سب کچھ تو یہی تھا۔ کہیں ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو۔ تو قرآن کو فقط چوم کے نہیں رہنا، قرآن تو واقعی میں بڑی عظمت والی کتاب ہے نا۔ قرآن کو دیکھو تو عبادت، اللہ ثواب دیتا ہے۔ قرآن دیکھو عبادت، قرآن کھولو عبادت، قرآن پہ انگلی رکھو عبادت، قرآن پڑھو عبادت، قرآن سمجھو عبادت، قرآن پہ عمل کرو عبادت۔ عبادت کے تو انبار لگے ہوئے ہیں، نیکی کے تو انبار لگے ہوئے ہیں، ثواب کے تو انبار لگے ہوئے ہیں، لیکن قرآن جو ہے فقط دیکھنے، لکھنے، پڑھنے کے لیے نازل نہیں ہوا، قرآن نازل ہوا ہے سمجھ کے عمل کرنے کے لیے۔ ایک شخص ہے، روز وہ نیوز پیپر پڑھتا ہے، روز وہ نیوز پیپر پڑھتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ اس نیوز پیپر میں لکھا کیا ہے، تو اس کے وہ نیوز پیپر پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یقیناً نہیں ہوگا نا فائدہ۔ تو آپ بتائیں کہ ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا کہ قرآن میں لکھا ہوا کیا ہے، تو ہمارے قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ آئیں اب ہم سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے بس ایک بات اپنے ذہن نشین کر لیں، یہ جو اللہ نے آپ کو درس فقہ
درس قرآن درس حدیث سیکھنے کا جو موقع دیا ہے نا، اس کو آپ لائے گا جانے مت دیں. اس سے سیکھیں، قرآن سمجھیں، حدیث سمجھیں، وہ خالی سمجھیں نہیں، اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں، کیونکہ یہی ہماری زندگی ہے نا، یہی ہمارے اعمال ہیں. اصل میں اسی سے زندگی سنولے گی، اسی سے آخرت سنولے گی. ٹھیک ہے، تو عام میں ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں قرآن سمجھنا ہے. اور ہمارے پاس ابھی بہت اچھا موقع ہے، رمضان قریب ہے، جہاں ہم قرآن پاک کی ریس لگاتے ہیں. کوئی 2 قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی 5 پڑھ رہا ہے، کوئی 10 پڑھ رہا ہے. اس بار عہد یہ کرتے ہیں، اس بار ہم قرآن پڑھیں گے لیکن سمجھ کے پڑھیں گے، ترجمہ قرآن کے ساتھ پڑھیں گے، تفسیر قرآن کے ساتھ پڑھیں گے. پھر تو مزہ ہے، ورنہ تو قرآن فقط پڑھنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں. ثواب تو ملے گا، یقیناً ایک ایک حرف پر 3 نیکیاں ملیں گی، 10 نیکیاں ملیں گی، لیکن اصل جو نیکی ملے گی، اصل جو زندگی سنبھلے گی، وہ سنبھلے گی فقط قرآن کو سمجھنے کے بعد. آئیں کچھ کوشچنس کی طرف چلتے ہیں جو ہمارے پاس کوشچن آئے ہوئے ہیں. ہمارے پاس کوشچن جو آیا ہے، ہمارے پاس ایک کوشچن آیا ہے شاید رمضان صاحب کی جانب سے کہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں. دیکھیں، کبیرہ گناہ وہ گناہ ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر اللہ نے قرآن میں نماز کا حکم دیا، اقیموا الصلاۃ، ڈائریکٹ حکم آیا ہے نماز قائم کرنے کا، فرض ہے. اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ. اب کوئی نماز چھوڑتا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے. اب جب تک وہ معافی طلب نہیں کرے گا، نماز کی معافی نہیں ملے گی. ایسے جتنے بھی فرائض ہیں سب ان کو چھوڑنا گناہ کبیرہ. ایسے ہی جو اللہ نے ڈائریکٹلی حرام کام قرآن میں نازل کر دیے، نبی علیہ السلام نے حدیثوں کے ذریعے، حدیث متواترہ، حدیث مشہورہ کے ذریعے پیغام دے دیا، بتا دیا کہ یہ چیز کرنا مسلمان کے لیے ناجائز ہے، یہ سب کے سب گناہ کبیرہ ہے. ٹھیک ہے، ایسے واجب ہے، واجب کا ترک کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. ہاں، اب کوئی خلاف سنت کام کرتا ہے، کوئی خلاف مستحب کام کرتا ہے، کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جس کو ڈائریکٹلی اللہ نے قرآن پاک میں یا حدیث متواترہ میں نبی پاک نے کرنے یا نہ کرنے کا حکم نہ دیا ہو. اب یہ جو ہے گناہ صغیرہ کی طرف جائے گا کہ اگر اس کو کام کرنے کا حکم تھا اور ہم نے نہ کیا تو یہ گناہ صغیرہ ہے. یا جو ہے ہمیں روکا گیا تھا اس کام سے اور ہم نے وہ کر لیا تو یہاں پہ گناہ صغیرہ ہے. تو بنا توبہ کے گناہ صغیرہ تو معاف کیے جا سکتے ہیں، لیکن بنا توبہ کے گناہ کبیرہ کبھی معاف نہیں کیے جاتے. اچھا، اب چلتے ہیں ایک اور کوشچن کی طرف. شب قدر میں اگر کوئی نوافل کی کثرت نہیں کرتا، صرف فرض کی ادائیگی کرتا ہے، تو کیا وہ بھی شب قدر کو پا لے گا؟ دیکھیں، شب قدر تو پا لے گا، اور نوافل کی کثرت یہ تو ہم اپنی نیکیاں بڑھا رہے ہیں نا. اب یہاں پہ جو سوال کیا گیا ہے کہ اسے فرض ادا کر لے. اب یہاں پہ فرض سے کیا مراد ہے؟ کیا فرض سے مراد عشاء اور فجر کی نماز ہے؟ کیا فرض سے مراد اپنی قضاء عمری ہے؟ اگر عشاء اور فجر کی نماز ہے تو یاد رکھیے گا، روایتوں میں آتا ہے جس نے با جماعت عشاء کی نماز پڑھی اور با جماعت فجر کی نماز پڑھی تو گویا اس نے پوری رات اللہ کی عبادت کی. تو اگر کسی نے اس انداز میں بھی شب قدر کو پایا کہ وہ گناہوں سے بچا ہوا تھا، اس نے کوئی گناہ نہیں کیے، اس نے کوئی غلطی نہیں کی، اس نے کوئی بے ادبی، کوئی گستاخی، کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ اللہ کی نماز بھی پڑھی، یعنی عشاء کی نماز بھی پڑھی اور فجر کی نماز بھی، اور اس دوران کوئی بھی اس نے غلط کام نہیں کیا، کوئی بھی گناہ کا کام نہیں کیا، تو یقیناً وہ بھی شب قدر کی فضیلت کو پائے گا. اور اگر وہ سب سے اچھا کام اگر نور ہو جائے گا کہ اگر وہ جو قضاء عمری ہے وہ اگر قضاء عمری کر لے تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ اپنی قضاء عمری جو ہے پوری کرے. اور یاد رکھیں، جتنے بھی نوافل ہیں، نوافل کام جب آتے ہیں جب فرائض پورے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، فرائض جو ہے اصل میں اب یوں سمجھیں، ایک ہی جاب ٹائمنگ، ایک ہی آور ٹائم. اصل ہے جو جاب کی ٹائمنگ ہے آپ کو فل ٹائم دینا ہے، جو آپ کی ڈیوٹی ہے وہ فل ڈیوٹی نبھانی ہے. اب اوور ٹائم ایک ایکسٹرا چیز ہے، ایکسٹرا بونس ہے، اس میں ایکسٹرا اماؤنٹ ہے. یہ جو فرائض ہے نا، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ ہماری جاب ٹائمنگ ہے. ہمیں اس ٹائمنگ میں یہ فرائض انجام دینے، یہ اثر ہے.
اور جو ہم نوافل پڑھتے ہیں یہ ہمارے لیے ایکسٹرا پوائنٹ ہے، یہ ہمارے لیے اول ٹائم ہے، یہ ہمارے لیے جاب نہیں ہے۔ ایسے ہی ہم نے کرنا کیا ہے، سب سے پہلی چیز، کیونکہ سوالات آ رہے ہیں اور ٹائم ختم ہو چکا ہے اور یہ ہمارا ایکسٹرا ٹائم ہی چل رہا ہے، بس اس بات کو سمجھیں، اس پہ ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگر زندگی نے موقع دیا تو پھر ان سوالات کے جواب دیں گے۔ بس بات اتنی ہے، سب سے پہلی بات قرآن سمجھنا، قرآن پہ عمل کرنا ہے۔ دوسری بات، یہاں پہ اس موقع سے فائدہ اٹھا، دوسری بات، جتنے بھی فرائض ہیں ہماری، اگر نمازیں چھوٹ گئیں، اگر ہمارے روزے چھوٹ گئے، اگر ہم نے ابھی تک زکوٰۃ نہیں دی یا حج فرض ہوا بتا حج کی ہم نے ادائیگی نہیں کی، یہ جتنے بھی فرائض ہیں جو ہم پر لازم ہو چکے ہیں، اگر ہم نے اس کی ادائیگی نہیں کی تو اس پروگرام کے اختتام پہ یہ نیت کر لیں کہ اگر میری نمازیں چھٹی تھیں، اب میں انشاءاللہ نماز چھوڑوں گا نہیں، اور جو چھٹ گئی تھی اس کی قضا ادا کروں۔ اگر میں روزے نہیں رکھتا تھا یا میں نے روزے چھوڑ دیے تھے، اب انشاءاللہ رمضان آئیں گے میں پورے روزے رکھوں گا، اور جو چھٹ گئے ہیں ان کی میں قضا بھی کروں گا۔ زکوٰۃ مجھ پہ فرض ہے تو زکوٰۃ میں ادا بھی کروں گا، اور اگر جو میں نے پچھلی زکوٰتیں نہیں دی وہ بھی زکوٰۃ ادا کروں گا۔ اور ابھی تک اگر میں نے حج نہیں کیا، حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، انشاءاللہ آنے والے وقت میں، اور اللہ نے توفیق دی تو آنے والے سال میں، آنے والے حج کے ایام میں انشاءاللہ حج ادا کروں گا۔ تو اپنے فرائض کو پورا کریں، اور بات اسی پر ہم اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کورس میں جو پارٹیسپینٹ تھے ان کو خاص برکت عطا فرمائے، صحیح معنی میں قرآن سمجھنے، حدیث سمجھنے، فقہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔